मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दिल किससे लगाना है? दिल लगाने की क्यों नहीं है, पहले ये बता दूं मैं। दिल लगाने की इसलिए नहीं है कि इस पे फना का लेबल लगा हुआ है, खत्म होने वाली और बोलो फना होने वाली। दूसरी इसके अंदर खराबी है, आपको आपके हदफ से हटाने वाली, आपको आपके हदफ से हटाने वाली। मिसाल से बात समझाता हूं। आपको कंपनी ने कहीं भेजा, किसी कोई कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, किसी जंगल में उसने बड़ा होटल बनाना है, रिहायशी होते हैं ना होटल, बड़े बड़े मालदार लोग आते हैं जी, शेरों के बीच में हम जरा देखना चाहते हैं। मालदारों के शौक भी अजीब अजीब होते हैं कि हम शेरों के बीच में जरा होटल हो, बेगम के साथ हम यहाँ लाइफ को एंजॉय करें, चारों तरफ चीते लोमड़ी शेर घूम रहे हो। होता है बहुत सारी दुनिया में। समंदर के बीच में होता है, समंदर के किनारे पर होते हैं कि नहीं होते। आपकी कंपनी ने आपको बैरून मुल्क भेज दिया और आपको कहा कि आप, हमारा एक प्रोजेक्ट है, आप ये जो हमने 200-250 या 4000 या 1000 अफराद भेजे हैं, हमारा हदफ ये है कि यहाँ हमने होटल की तामीर करनी है। एक होटल बनेगा, एक खूबसूरत इमारत बनेगी, फिर उसमें कंपनी का बिजनेस होगा। तो आपको प्रोजेक्ट दिया, आपके पैसे भी मुतय्यन कर दिए कि भाई ये प्रोजेक्ट में कुछ पैसे एडवांस ले लो, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1-1 करोड़ रुपए, बोलो ना, पकड़ा दिए जाए। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही। फिर कंपनी ने जब आपको भेजा तो कंपनी को पता था ये इंसान है, ये भूखे प्यासे नहीं रह सकते। तो कंपनी ने वहां क्या किया कि आपको कुछ पैसे दिए, भाई ये वहाँ समोसे का इंतज़ाम भी होगा, डॉक्टर का इंतज़ाम भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, थक जाता है इंसान, जॉगिंग का इंतज़ाम भी होगा, एक जिम भी बना हुआ होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है 4-5 साल का। तो ये सारी लवाजमात, और जो है कंवारे छड़े छाट हैं उनकी शादी का भी, अगर इंसान के बच्चे होंगे वो, उनकी शादी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और जो मैरिड हैं वो अपनी बेगम को भी वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये सारे लवाजमात के साथ आपको वहां भेजा गया। आपने क्या किया? आपने कहा यहाँ तो समोसे का भी इंतजाम है भाई, आपको समोसे बहुत पसंद थे, आप समोसे खाने के लिए सारा दिन समोसे की कैंटीन पे बैठे रहते हैं आप। मैनेजर आता है, यार तू इंजीनियर है, तेरा काम है नक्शा बनाना, तो तू नक्शा तो बनाना, एक लकीर ही अब तक तूने खींची। आप कह रहे हम भेजे नहीं गए, हम यहां से दरियाफ्त हुए धमाके के नतीजे में। करोड़ों साल में एक मैं वजूद में आया हूं, तो मुझे चूंकि लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैं यहां बैठ के क्या खाऊंगा? समोसे खाऊंगा। फिर जनाब गोलगप्पे वाला गुजरा, फिर गोलगप्पे पे दिल आ गया आपका। फिर आपने सोचा यार प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, यहां पे बड़ी अच्छी जगह है, होटल भी बन रहा है अड़ोस पड़ोस में, तो प्रॉपर्टी के लिए पैसा चाहिए। तो आपने क्या किया? उस कंट्री में टैक्सी चलाना शुरू कर दी पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं क्या खरीदूं यहां पे, बोलो ना, प्रॉपर्टी खरीदो। ये सारे काम आप कर रहे हो। आपकी 1 दफा शिकायत गई, 2 दफा शिकायत गई, भाई बंदे को जिस काम के लिए भेजा था, वीजा लगवाया था, ये कंपनी ने लगाया था, तुम्हें अपने वीजे पे थोड़ी तुम इस जगह आ सकते थे। कंपनी की तरफ से 1 लेटर आया, 2 लेटर आया, 3 लेटर आया। कंपनी ने कहा बंदा यार बड़ा काबिल है, हमें ये बंदे की जरूरत है, इसलिए कंपनी ने फिर बंदे भेजना शुरू कर दिए। वसीम भाई को भेजा, जाके इस कमबख्त को समझाओ, समोसे तू खा, तेरे को हम मना नहीं कर रहे, तू जिस काम के लिए आया असल फोकस उसको कर, बाद में इतना पैसा मिलेगा, अपनी समोसे की दुकान खोल लेना तू बैठ के। और प्रॉपर्टी क्या, तू एक अभी टैक्सी चला के एक प्रॉपर्टी, इतना पैसा हम तुझे देंगे, बहरिया टाउन आधा तेरे नाम कर देंगे हम, तू काम को तो फोकस करना। कंपनी ने एक बंदा भेजा, दूसरा बंदा भेजा, अब बंदे आके इसको समझा रहे हैं, उन बंदों का कोई मफाद भी नहीं है, कंपनी अपना खर्चा करके भेज रही है, जहाज का टिकट, रिटर्न टिकट देके कि यार इस बंदे को जाके समझाओ, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा पैसा इस पे लगा इतना, ये अपना काम करके नहीं आया ना, इसको जेल में डालेंगे हम, इससे एग्रीमेंट हुआ है हमारा, मुआहदा हुआ है इससे हमारा, और हमने इस मुआहदे की बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट की है, इसको हायर किया हमने। अब एक बंदा आया समझाने के लिए, आप कह रहे तेरे पास क्या दलील है कि तुझे कंपनी ने भेजा है? वो कहेगा तू इसको छोड़, मैं बात सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अपने बात को छोड़, तेरे पास क्या दलील है? वो कार्ड दिखा रहा है, वो जहाज का टिकट दिखा रहा है, आप कह रहे मैं तुझे मानता ही नहीं, जा, मैं मानता ही नहीं। ये मौलवियों की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं?
یہ اصل میں دنیا کے مزے، یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے، اصل مسئلہ یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے، یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا، اس کو بھیجا یار جا کے، اچھا بھلا آدمی ہے، سمجھا یار، پتہ نہیں دماغ کھسک گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مانے، یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے، تو پاگل ہو گیا، مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا، تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا، تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے، اور یہ ویزے جو ملا ہے نا، یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی، تیرا ویزا ختم، اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی، تیرے سارے پلاٹ، تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا، تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا، تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم، کیونکہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے، تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا، اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی، تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے، اس کو اب سمجھا رہے، دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا، ہم تجھے منع نہیں کر رہے، لیکن فوکس کس کو کر، تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر، اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں، ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنا پیسہ، اتنے سموسے، میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا، فوراً کمنٹس آنا شروع. ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار، میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، سموسا کھا کے دیکھ، مزہ نہ آئے، پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے، تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا، تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے، اس ملک کا باشندہ، اور وہاں تیرا ٹھکانہ. پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن، یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا، اپنے ویزے پہ آیا ہوتا، پھر بناتا یار پراپرٹی، بناتا، سلپ ہو جاتا، بھاگ جاتا، جو مرضی کرتا، آخرت میں دیکھا جاتا، یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا، نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت، تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، آسمان سے بارشیں برسائی گئیں، زمین سے نباتات اگائے گئے، پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو، ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے، کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ. سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی، تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا، تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا، جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی، ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی، اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا، لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کو کمپنی نے بھیجا، وہاں عزت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے؟ گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا، آسمان سے بارشیں، الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے، ولسانا وشفتین، زبان دی، ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دیتی تھی، 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا. میں نے ساری کائنات تیری خدمت کرے گی.
سورج تیری خدمت کرے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا، چاند تیری خدمت کرے گا، ستارے تیری خدمت کریں گے، جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا، ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو، کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال نکال کے پھینک رہا ہے. لے جا بھائی، لے جا بھائی، مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے، اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، بزنس بھی کرتے ہو، ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں، ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر، جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا، تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا، تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت، عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت، تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے، تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا، اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی، تو ایک آم کی گھٹلی زمین میں ڈالے گا نا، میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ہیں، اس گھٹلی سے ایک پودا نکلے گا، پھر وہ پودا بڑا ہوگا، پھر تناور درخت بنے گا، پھر اس درخت کے پھول آئیں گے، ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے، اور ہر آم کے اندر ایسی گھٹلی ہوگی. ایک گھٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں، یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں، تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا، تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو نے مجھے راضی کر کے آنا ہے، یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے، میری عبادت کرنی ہے، مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا، انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسان آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی، جو لونڈی تھی آپ کی، جو غلام تھی، آپ اسی کو دل بیٹھے، وہ تو آپ کی خدمت کے لیے. اس کو غلام بنا کے رکھو، اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ، کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے، تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے؟ 2 ٹکے کا نہیں. اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا، اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی، پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے، بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو ٹکے لے کر آیا تھا، وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار؟ پولیس بلواؤ بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا. پولیس ہی سمجھائے گی، میں آپ کو بتاؤں، یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، دنیا میں اس سے بڑا احمق، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے، جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو، سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے، پیسہ ہے ٹھیک ہے، ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے، پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ، ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار؟ دل تھوڑی دینا ہے بے وقوف فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے؟ 35 سال کا آدمی مر رہا ہے، 40 سال کا بندہ مر رہا ہے، 45 سال کا مر رہا ہے، 50 سال کا مر رہا ہے، 55 سال کا مر رہا ہے، 60 سال کا، بہت بچ جائے گا 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟
آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, ہم 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو, غیر مسلم کو مت فالو کرو. وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے.